फ़िरौन ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद भी फ़िरौन की तौबा को कबूल ना किया गया। इस्लाम दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है जिसमें ना तो तौबा से नजात मिलती है और ना ही अमाल से नजात मिलेगी। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप सब जानते हैं पिछले एतवार से मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था और उस सीरीज़ का जो उन्वान था वो ये था, तसव्वुर नजात इस्लाम में। क्या मज़हब इस्लाम अपने पैरोकारों की नजात का ज़ामिन है या नहीं। और पिछले पैगाम में मैंने बयान किया था कुरान व हदीस से कि कुरान व हदीस का जब हम मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला जो कुरान शरीफ का अल्लाह है, जिसने पैगम्बर इस्लाम को अरब की ज़मीन के ऊपर भेजा या माबूस किया, अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर ये बताते हैं कि पैगम्बर इस्लाम किसी के भी ज़िम्मेदार नहीं हैं और पैगम्बर इस्लाम किसी को भी निजात नहीं दे सकते हैं। और दूसरों की तो बात अलग रही, पैगम्बर इस्लाम को अल्लाह ताला ने यहाँ तक भी कुरान शरीफ के अंदर कह दिया कि आप अपने आप को भी नहीं बचा सकेंगे। और पैगम्बर इस्लाम ने भी अपने हवाला से इस बात को क्लियर किया कि मैं कोई अनोखा रसूल नहीं, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। तो कुरान व हदीस से पिछले पैगाम में हमने सीखा था, जाना था कि पैगम्बर इस्लाम अपने पैरोकारों के लिए नजात दहिंदा नहीं हैं। और बहुत से मुस्लिम भाइयों ने जब मेरे इस वीडियो बयान को देखा तो उन्होंने मुझसे पर्सनली रब्ता करने की कोशिश की और कमेंट बॉक्स के अंदर भी बहुत से कमेंट्स दागे। और ज़्यादातर मुस्लिम भाइयों के कमेंट्स यही थे कि नजात पैगम्बर इस्लाम नहीं देंगे और ना ही कुरान व हदीस के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम नजात दे सकते हैं। नजात इस्लाम के मुताबिक हमें तौबा से मिलती है या फिर हमारे नेक अमाल से मिलती है। तो आज हम इस पार्ट 2 के अंदर इस हवाला से बात करेंगे कि क्या मज़हब इस्लाम के अंदर तौबा से नजात है, नेक अमाल से नजात है या नहीं। तो जब हम सूरा यूनस उसकी 90 आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है, और हम बनी इसराइल को दरिया पार ले गए तो फ़िरौन और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया सरकशी और जुल्म से, यहाँ तक कि जब उसे डूबने ने आ ले लिया, बोला मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवा उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमान हूँ। यानी इस आयत के अंदर हमें इस हवाला से तज़किरा मिल रहा है कि फ़िरौन ने तौबा की और तौबा करने के बाद अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लेकर आया। और ना सिर्फ ईमान लेकर आया, उसने ये भी दावा किया, इकरार किया, चूँकि मैं तौबा कर चुका हूँ, चूँकि मैं अल्लाह ताला पर ईमान ला चुका हूँ, इसलिए अब मैं मुसलमान हूँ। तो अफसोस वाली तो बात यह है कि फ़िरौन के तौबा करने के बावजूद
فرعون کی توبہ کو قبول نہ کیا گیا۔ اور ہمارے مسلمان بھائی اکثر اوقات ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ساری زندگی مذہب اسلام کو قبول نہیں کیا، آپ نے پیغمبر اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، تو کوئی بات نہیں، جب آپ مرگے بستر پر ہوں گے، مرنے کے قریب ہوں گے، تب بھی آپ کو پیغمبر اسلام کا کلمہ نصیب ہو جائے گا نا؟ یا تب اگر آپ اپنے مرنے سے پہلے اپنی زبان سے کلمہ جو ان الفاظ پر مبنی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ یہ کہہ لیں گے تو آپ بچ جائیں گے، آپ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ لیکن افسوس والی تو بات یہ ہے کہ فرعون نے اس آیت کے مطابق لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی فرعون کی توبہ کو قبول نہ کیا گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان بھائی جو یہ راگ لاپتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں اور مسیحیوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جو بیوقوفیاں ہیں اور ان کے جو جھوٹے دعوے ہیں، ان کا پردہ چاک ہو چکا ہے۔ یعنی توبہ سے اسلام میں کوئی نجات نہیں ملنے والی، توبہ سے آپ نہیں بچنے والے۔ اگر تو توبہ سے فرعون بچ جاتا، کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اللہ پر ایمان بھی لے آیا تھا۔ اور جب ہم اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں حدیث میں سے، تو ترمذی کی حدیث 3107 میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کی خبر دیتے وقت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہوتے اور دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ کر لے۔ یعنی اس روایت کے اندر، حدیث کے اندر ہمیں لکھا ہوا مل رہا ہے کہ پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جبرائیل فرشتے نے بتایا کہ اگر آپ اس وقت موجود ہوتے جب فرعون توبہ کر رہا تھا، تو آپ دیکھ پاتے کہ جب فرعون توبہ کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا اور خدا پر ایمان لے کر آ رہا تھا، تو میں اس کو روک رہا تھا، اور اس قدر روک رہا تھا کہ میں اس کے منہ کے اندر کیچڑ ٹھونس رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص توبہ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ فرعون ہے چاہے کوئی اور بھی ہو، لیکن یہاں پر جو جبرائیل فرشتہ ہے اسے پسند ہی نہیں آ رہا کہ فرعون توبہ کرے۔ تو اس سے کیا مراد لی جائے کہ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل فرشتے کو کہا تھا کہ اس کے منہ کے اندر جا کر کیچڑ ٹھونسو؟ اور اس روایت سے تو یہ لگتا ہے کہ جبرائیل فرشتہ اپنی من مرضی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا نہیں کہا تھا، جبکہ جبرائیل فرشتہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ توبہ نہ ہی کرے، اور اس کے منہ کے اندر کیچڑ ٹھونس رہا تھا تاکہ اللہ کی دستگیری اسے حاصل نہ ہو۔ اور پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ڈوبتے وقت فرعون نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے ایمان کا اقرار کرنا شروع کیا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی بھرنا شروع کر دی۔ اس فرعون کثیر بن زدان ملعون کا
منہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت بند کر رہے تھے اور اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہے تھے۔ یعنی ان دو حدیثوں کے اندر ہمیں ذکر مل رہا ہے کہ فرعون توبہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے توبہ کرنے سے باز رکھا جا رہا تھا، اسے فورس کیا جا رہا تھا، اس کے منہ کے اندر کیچڑ ٹھونسا جا رہا تھا، مٹی ڈالی جا رہی تھی کہ نہ بول، نہ توبہ کر۔ اور بہت سے مسلمان بھائی جو ہمیں یہ بتاتے ہیں، یہ سکھلاتے ہیں کہ آپ توبہ کریں گے تو بچ جائیں گے، تو یہاں تو فرعون بھی تو توبہ کر رہا تھا نا، اور جبرائیل فرشتے کو تو یہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ توبہ کرے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی مسیحی مرگ بستر پر جا کر توبہ کرنا چاہے تو کیا پتا کہ جبرائیل فرشتہ ناخوش ہو اور ہمارے منہ میں بھی کیچڑ ٹھونسنے کی کوشش کرے تاکہ ہم پیغمبر اسلام پر ایمان نہ لے کر آئیں اور کلمہ نہ پڑھیں۔ تو ان سارے حوالوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ مذہب اسلام کا سراسر کذاب بیانی کے اوپر مبنی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے نجات مل جائے گی یا توبہ کرنے سے نجات مل جائے گی۔ اب ہم بات کریں گے اعمال کے بارے میں کہ کیا مذہب اسلام میں اعمال سے نجات ملتی ہے یا پھر نہیں، یا وہ مسلمان بھائی جو روزے رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، کیا وہ اپنے نیک اعمال سے نجات پا سکیں گے؟ کیا وہ اپنے نیک اعمال سے جنت الفردوس میں جا سکیں گے یا نہیں؟ تو جب ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 64-63 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے کسی شخص کو اس کا نیک عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی اور کہا، آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا، مجھے بھی نہیں، سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے۔ یعنی اس حدیث کے اندر پیغمبر اسلام یہ بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی کو بھی اس کا نیک عمل نجات نہیں دلا سکے گا، اور حتیٰ کہ صحابہ نے جو آپ کی زبانی اس حدیث مبارک کو سن رہے تھے، آپ سے پوچھا، کیا آپ کو بھی نہیں؟ تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے بھی نہیں۔ اب دیکھیں کہ پیغمبر اسلام مومنوں میں سے سب سے بڑے مومن ہیں، پیغمبر اسلام اسلام کے آخری نبی ہیں، پیغمبر اسلام سے دنیا کے تمام تر مسلمانوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور پیغمبر اسلام ہی یہ بیان کر رہے ہیں کہ نیک اعمال سے نہ تو میں نجات پا سکوں گا اور نہ ہی دنیا بھر کے مسلمان نجات پا سکیں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جس میں نہ تو توبہ سے نجات ملتی ہے اور نہ ہی اعمال سے نجات ملتی ہے یا ملے گی۔ اور جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نیکیوں سے بھی نجات نہیں ملے گی۔ بہت سے مسلمان بھائی یہ دعوے کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو اتنی نیکیاں مل جائیں گی، فلانے کا بھلا کریں گے تو اتنی نیکیاں ہمارے پلے ڈال دی جائیں گی، ہمارے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی۔ لیکن اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جس میں آپ نے نیکیاں بھی کی تو بھی آپ کو نجات نہیں ملے گی۔ نیکیوں سے
یا نیک اعمال سے اسلام میں نجات نہیں پائی جاتی۔ جب ہم کتاب التوبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث 18460 کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس کی پوجا کی جائے، لیکن عنقریب وہ اس سے کم اور حقیر باتوں پر تم سے راضی ہوگا، اور وہ ہلاکت خیز باتیں ہیں، تو جس قدر ممکن ہو ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں لائے گا اور اس کے خیال میں وہ اسے نجات دینے والی ہوں گی، لیکن ایک بندہ آ کر کہے گا، اے میرے رب عز و جل، فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس شخص کی نیکیوں میں سے کچھ مٹا دو۔ اس طرح لوگ آتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں لے جاتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مسافر جنگل میں اتریں اور ان کے پاس لکڑیاں نہ ہوں، اب وہ لوگ بکھر جائیں اور لکڑیاں جمع کر کے لائیں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت بڑی آگ جلا کر اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ تو یہی معاملہ گناہوں کا ہے کہ یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیں گے جس طرح آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیاں جلا دیں۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہ حضور جب وہ کھڑا کیا جائے گا، لایا جائے گا، تو ایک اور شخص اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں نہ بھیجنا۔ کیوں نہ بھیجنا؟ کیونکہ اس نے زمین کے اوپر میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے چند نیکیاں کاٹ لیں گے، نکال لیں گے، اور اسی طرح لوگ آتے رہیں گے اور اس شخص کی خامیاں بتاتے رہیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے یا یہ کیا تھا، اور اب یہ بڑا نیک بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ آخر کار اس کی ساریاں جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلم بھائی جتنے مرضی روزے رکھ لیں، جتنی مرضی زکوٰۃ دے لیں، جتنے مرضی صدقے دے لیں، جتنی مرضی قربانیاں کر لیں، لیکن اگر انہوں نے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا ہوگا تو آخرت میں نیکیاں ان کے کام نہیں آنے کی، اور تمام تر نیکیاں ان کی جاتی رہیں گی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جس میں اچھی نیکیاں کرنے سے بھی، نیک اعمال کرنے سے بھی نجات نہیں ملے گی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی یہ بھی دعوے کرتے ہیں، اور بہت سے مولوی حضرات، علماء و مشائخ اسلام کے مناظرین، قاری صاحبان، وہ مسلمان بچوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ کہہ کر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم علم القرآن کو سیکھو۔ جب تم علم القرآن کو سیکھ لو گے، جب تم قرآن کے قاری بن جاؤ گے، قرآن کو حفظ کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی نیکیاں دے گا، اور قرآن کو حفظ کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولویوں کی باتوں پر نہ جایا کریں،
مولوی آپ کو جو ہے سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان سبز باغوں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ علم القرآن سیکھنے سے کوئی نجات نہیں ملے گی، قرآن کو حفظ کرنے سے کوئی نجات نہیں ملے گی، قرآن کو حفظ کرنے سے کوئی نیکیاں آپ کے پلے نہیں ڈالے جائیں گی، اور نہ ہی قرآن کو سیکھنے سے اور نہ ہی شہادت کی موت حاصل کرنے سے۔ بہت سے مسلمان بھائی مولوی حضرات یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اسلام کی خاطر یا اپنے ملک کی خاطر شہید ہوں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، اور جیسے ہی آپ شہادت کی موت مرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کو وہ سبز باغ دکھاتے ہیں اور ان سبز باغوں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور اس حوالہ سے میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں رکھنے لگا ہوں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا، اور اس آدمی کو جو بظاہر اللہ کی راہ میں قتل یا شہید کیا گیا، اور ایک بہت مالدار آدمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ کہے گا کہ بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کہ تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ اس عالم سے کہے گا کہ بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں لوگ قاری کہیں، عالم کہیں، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا۔ اسے اللہ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اسی طرح مالدار کو بھی بلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں سے یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی قرآن کا قاری، شہید اور مالدار سے۔ صحیح مسلم 49-23 میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو قرآن کا قاری، نہ ہی شہید اور نہ ہی مالدار شخص نجات پائے گا، اور نہ ہی ان کے نیک اعمال سے وہ بچ سکیں گے۔ تو حیرانگی والی تو بات یہ ہے کہ یہ وہ 3 شخص ہیں جن سے جہنم کی آگ جو ہے وہ بھڑکائی جائے گی یا تیز کی جائے گی۔ اور ہمارے مولوی حضرات، مناظرین، علماء و مشائخ اسلام کے اپنے لوگوں کو یہاں تک سبز باغ دکھاتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن کو حفظ کر لیا، قاری بن گئے، تو تم جنت میں سیدھے جاؤ گے۔ حالانکہ جو اسلام کی تعلیم ہے، حدیث شریف کی تعلیم ہے، وہ اس کے بالکل متضاد ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قاری اور شہید اور مالدار یہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں اسلام کے حوالہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے مطابق انسان اور جن
اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی اس لیے کیے ہیں تاکہ ان کو جہنم میں بھیج سکے۔ سورہ احراف آیت 179، یہاں لکھا ہوا ہے، اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ یعنی قرآن شریف کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو ہم نیک اعمال سے نجات پائیں گے، ہم نیکیوں سے نجات پائیں گے، ہم توبہ سے نجات پائیں گے، سن لو، نہ تمہیں توبہ سے نجات ملنے والی ہے، نہ تمہیں نیکیوں سے نجات ملنے والی ہے، نہ ہی تمہارے نیک اعمال سے نجات ملنے والی ہے، بلکہ میں نے تمہیں تخلیق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ میں تمہیں جہنم میں بھیج سکوں، میں تمہیں جہنم واصل کر سکوں۔ اب جو قرآن شریف کا، حدیث شریف کا، اسلام کا اللہ ہے، خدا ہے، افسوس کے ساتھ اس نے مسلمانوں کو یا انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ ان کو جہنم واصل کر سکے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے قرآن کی آیت آپ سب کے سامنے پڑھ کر رکھی ہے۔ اور جب ہم سورہ ہود آیت نمبر 119 کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی، البتہ دوزخ کو اکٹھے جنوں اور آدمیوں سے بھر دوں گا۔ اب یہ بات ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسری بار شہادت دیتے ہوئے قرآن کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ میں جنوں سے اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو جہنم میں بھیج سکے۔ تو میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا بند کریں، مس لیڈ کرنا بند کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین مقام جو ہے وہ ٹھہرایا ہوا ہے، اور وہ بہترین مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا ہے کہ میں نے انسانوں کو، جنوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اور مسلمان جنت میں جانے کی بجائے جہنم واصل کیے جائیں گے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس ویڈیو بیان کے ذریعہ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ نے بہت کچھ جانا ہوگا کہ اسلام دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جس میں نہ توبہ سے نجات ہے، نہ نیک اعمال سے نجات ہے، نہ نیکیوں سے نجات ہے، نہ قرآن پڑھنے سے، نہ قرآن حفظ کرنے سے، اور نہ ہی شہادت کی موت مرنے سے، اور نہ ہی مالدار ہونے سے آپ کو نجات ملے گی۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ اگر آپ نے آج کے اس ویڈیو بیان سے سیکھا ہے تو کمنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو، یسوع مسیح کے عظیم نام میں، آمین۔